अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सन टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम ऐं मां आहियां तव्हांजो मेज़बान नज़ीर चाड़। नाज़रीन, अमेरिका ऐं ईरान जे विच में जेके तजवीज़ुनि जे मटासिटा वारो जेको सिलसिलो आहे उहो अॼु बि जेको आहे सो जारी आहे। हिकु तरफ़ ईरान तरफ़ां तजवीज़ ॾिनियूं वञनि त ॿिए तरफ़ जेको आहे सो अमेरिका बि उन्हनि तजवीज़ जो जवाबु ॾींदे जेको आहे सो ईरान ॾांहुं जेके तजवीज़ूं आहिनि उहे जेके आहिनि सो उमाणी वियूं आहिनि। ॿिए तरफ़ आबनाए हुर्मुज़ ते जेकी छिकताण अमेरिका ईरान जे विच में जेकी जारी आहे उहा अॼु बि जेको आहे सो बरक़रार आहे ऐं गुज़िरियल ॾींहुं बि जेको आहे सो अमेरिका ऐं ईरान जे फ़ौजियुनि हिक ॿिए मथां जेके हमला आहिनि उहे जेके आहिनि सो कया, जंहिंजे नतीजे में को जानी नुक़सानु न थियो पर जेको माली नुक़सानु आहे उहो पिणु जेको आहे सो थियो आहे। ॿिए तरफ़ पाकिस्तान तरफ़ां जेको सालसी जो किरदारु आहे उहो अदा कयो पियो वञे ऐं सॼी दुनिया जेको आहे सो उनजी बि इहा ख़्वाहिश आहे त जेके जंहिं तरीक़े सां पाकिस्तान सालसी जो किरदारु अदा करे रहियो आहे त ईंदड़ हफ़्ते जेको आहे सो इहो चयो पियो वञे ऐं इम्कानु ॾेखारे पियो वञे त अमेरिका ऐं ईरान जे विच में जेकी छिकताण हली रही आहे उन जे ख़तमु थियण जो जेको आहे सो इम्कानु आहे। इन सां गॾोगॾु ख़ासि तौर ते जेको 5 जून जेको क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट जा बि अहम इजलास तलब कया विया आहिनि, जंहिंमें वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां 2026 जी जेकी बजट आहे उहा जेको आहे सो इन इजलासनि में पेश कई वेंदी। 2026 जे बजट में आवाम खे कहिड़ो रिलीफ मिलंदो या जेको आहे सो सॼी बजट IMF जे डिक्टेशन ते ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां तयारु कई वई आहे। उन सां गॾोगॾु 28 तरमीम जूं जेके ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि, अफ़वाहूं हली रहियूं आहिनि त जेको आहे सो उन में काफ़ी वॾे पैमाने ते तरमीम करण जो इम्कानु आहे। इन सॼी सूरत हाल ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु आहिनि सीनियर सियासतदान, कानूनदान, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखंदड़ सेनेटर सादत एवान साहब। सादत एवान साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने सिंध टीवी न्यूज़ को टाइम दिया। किस तरह देखते हैं अमेरिका और ईरान के बीच में जो छिकताण चल रही है? देखिए, इसके बारे में कोई प्रिडिक्शन करना मेरे ख्याल में नामुमकिन सी बात है। डेली की जो सिचुएशन होती है, डे टू डे बेसिस के ऊपर ये तब्दील हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी दिन अचानक मुकम्मल ब्रेक थ्रू हो जाएगा या मुकम्मल तौर पे नाकामी हो जाएगी। बात ये है कि इसमें जो सूरत हाल है, अमेरिका अपनी नाकामी तस्लीम जो है वो करने पे बज़िद है कि वो मतलब उसको तस्लीम नहीं करना चाह रहा। और ईरान को अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है और उसके जो बाकी साथी इत्तेहादी दोस्त हैं, ईरान अपने साथियों को नहीं छोड़ना चाह रहा। वो कहता है लेबनान का जो इशू है उसके ऊपर भी आप बात करें। और जो नेतन्याहू जो है वो ट्रंप के पीछे लगा हुआ है, इसकी अपनी सोच है नहीं। जिस तरीके से वहाँ से उसको लाइन दी जाती है उसी के ऊपर वो घूम जाता है। एक तरफ तो उसने दुनिया की मईशत जो है उसको तबाह करके रख दी है। अपनी अमेरिका की जो मईशत है वहाँ पे आप देख लें, जो वहाँ पे लोगों ने जो राय दी है उसमें भी 50-60% जो अमेरिकन हैं वो उसके ख़िलाफ़ हो गए हैं कि इसने सिर्फ आलमी मईशत को तबाह नहीं किया, अपनी अमेरिका की जो मईशत है उसको भी इसने तबाह करके रख दिया है। तो बात ये है कि इस सिलसिले में जो पाकिस्तान ने रोल किया है वो पूरी दुनिया ने उसकी कदर की है, पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया है। और मैं समझता हूँ कि हमने बड़ा अपना जो अहसन रोल था पाकिस्तान ने वो प्ले किया है। बाकी मसला ये रह गया कि इस सिलसिले को इसका हल होना चाहिए, क्योंकि ये आप देखें ना कि जब से ये अब जो तेल के रास्ते बंद होने की वजह से, अपना हरमुज़ के बंद होने की वजह से, जो सिर्फ ये नहीं कि गल्फ़ के ऊपर असर पड़ा है, ये तो आप देख लें रशिया, चाइना, इवन के तमाम कंट्रीज़ जो हैं उनके ऊपर जो है ये अच्छा खासा जो है ये फ़र्क पड़ रहा है। तो विश तो हर एक की है कि ये जंग जो है ये बंद हो जानी चाहिए। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से जो कुछ कह रहा है कि अब बात ये, एक तो वो कहता है कि जी आप वो एटॉमिक उनका जो प्रोग्राम है उससे वो हाथ उठाएं। वो तो आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कह दिया था कि वो हम नहीं करना चाहते। बाकी उसके बाद जो है वो प्रोसेसिंग मटेरियल जो है वो कहते हैं हमारे हवाले कर दें। अपना कोई मुल्क जो है अपना मटेरियल दूसरे के हवाले क्यों करेगा? उन्होंने कहा कि हमारा ये आम ज़रूरत के लिए हमने इसको प्रोसेस किया है, उसके लिए हम करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ उसके अलावा जो ईरान के जो मुतालबात हैं वो जायज़ है कि वो अपने जो एसेट्स हैं उनको कहता है कि डीफ्रीज़ करें। वो को नाजायज़ बात नहीं मांग रहे। और इन्होंने यहाँ पर आकर जो है अमेरिका ने जो नाका लगा दी है उसको तो अमेरिका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो खोलने पर मजबूर होगा। ये ईरान ये बात समझता है कि यहाँ पर उसकी अपनी फ़ौजें तो हैं नहीं
کہ وہ جس تو بات یہ ہے کہ ایران تو یہ چاہتا تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تکرار یہ تھا کہ وہ اپنی فوجیں یہاں پہ اتارے اور اس کو پتہ چلے کہ جو باقی لوگوں کو جس طریقے سے ان کا خون خرابہ ہو رہا ہے، تاکہ وہ، آپ کو پتہ ہے ان کا ایک فوجی مرتا ہے تو قرآن بچ جاتا ہے، باقی تو انسان جو ہیں مسلمان ہو گئے یا باقی لوگ جو ہیں ان کی تو کوئی قدر ہے نہیں۔ تو بہرحال خیر ہم تو یہ امن کے دائی ہیں، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ خطے میں امن ہو، دنیا میں امن ہو، اور اسی کے لیے ہم اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں۔ بات نزدیک پہنچتی ہے کہ اس کو وہاں سے نیتن یاہو کا کوئی نہ کوئی پیغام آ جاتا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ کوئی دوسری بات چل پڑتی ہے۔ جس دن امریکہ اسرائیل سے الگ ہو کر اپنی سوچے گا تو میں سمجھتا ہوں اس دن جو امریکہ کے عوام ہیں وہ حاوی ہو جائیں گے، وہ بھی ڈیفینیٹلی جنگ نہیں چاہیں گے اور وہ بھی امن چاہیں گے، تو اس دن یہ معاہدہ جو ہے ہو جائے گا۔ سر ٹرمپ صبح کو ایک بیان دیتا ہے، شام کو ایک بیان دیتا ہے، جب معاہدہ نزدیک ہو جاتا ہے، ڈیل نزدیک ہو جاتی ہے، مذاکرات کامیابی کی طرف جاتے ہیں، پھر ابراہیمی معاہدہ لے آیا ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے سر؟ میں نے آپ کو یہ کی نا کہ جیسے ہی اس کی نیتن یاہو سے بات ہوتی ہے تو جس چیز کے وہ قریب پہنچا ہوا ہوتا ہے پھر وہ زیرو سے سٹارٹ کر لیتا ہے، اس کی اپنی سوچ تو ہے نہیں۔ باقی یہ رہ گیا کہ جو ان کے مطالبات ہیں یا جو ان چیزوں کو وہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں امریکہ کسی بہت بڑے ٹریپ کے اندر جو ہے پھنستا جا رہا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ نہ ہو کہ جو تھوڑی بہت جو بات بنی ہوئی ہے امریکہ کی وہ بات بھی ختم نہ ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں باقی دائیں بائیں کی باتیں نہیں ہیں، جو مین دو چیزیں ہیں کہ چونکہ ایران نے تو کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم کوئی بم نہیں بنانا چاہتے، کیونکہ وہ انسانیت، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا پرامن مقاصد کے لیے تو ہمارا پروگرام ہے، تبھی تو ہم نے یورینیم جو ہے اس کو انرچ کیا ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ یہ کہاں کی بات ہے کہ آپ اسرائیل جو باقی جو کنٹریز ہیں وہ تو جو بھی کر لیں، وہ جو بھی بنا لیں، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اور ایران کو آپ کہیں کہ نہیں جی آپ کو گو کہ ان کو خطرہ ہے اسرائیل سے، وہ سب سے بڑا جو خطرہ ہے مسلم کنٹریز کو ہے، اور ان کے اوپر آپ ایک پابندی عائد کریں اور جو ہے اپنے مطالبات رکھیں، یہ میرے خیال میں زیادتی ہے۔ اور یہ ایگریمنٹ آج ہو کل ہو یہ ہونا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو عزت ہے پاکستان کے حصے میں آئی ہے، اور یہ ایگریمنٹ جو ہے پاکستان ہی کروائے گا، اور اسی اسلام آباد کے اندر جو ہے یہ سائن ہوگا۔ سر دوسرا یہ سوال ہے کہ جو امریکہ جس طریقے سے ایران سے تکرار کر رہا ہے، پاکستان کی ثالثی کو پوری دنیا خراج تحسین پیش کر رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اس میں کامیاب جائے گا؟ انشاءاللہ میں نے تو آپ کو یہ کہا کہ آپ یہ دیکھ لیں نا کہ جس طریقے سے ہمارے ایرانین بھائی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ہمارے پاکستان کو جو عزت بخشی ہے، انہوں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے آج بھی ہمارا ثالث جو ہے پاکستان ہے۔ اور ٹرمپ کو میں نے کہا نا کہ ناشتے پہ، لنچ پہ، ڈنر پہ، گو کہ وہ ناشتے پہ تھوڑا سا رات کو انسٹرکشن لے کے گھوم جاتا ہے، لیکن وہ ڈیلی پاکستان کی تعریف کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ بات یہ کہ اس خطے میں اگر کوئی ثالث ضامن ہو سکتا ہے تو پاکستان سے بہتر کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ ہم ایٹمی طاقت ہیں، ایران ہمارا نیبرر ہے، مسلمان کنٹری ہے، اور میرے خیال میں ہم جو زبان دیں گے، جس بات کا ہم یوں سمجھے حامی بھریں گے تو ایران کم از کم اس کے اوپر پہرا دے گا۔ تو اس وجہ سے مجھے تو واثق یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو یہ کامیابی ملے گی، اور عنقریب جو ہے آپ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے حصے میں آئے گی۔ سر آپ سینئر سیاستدان بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی سے تعلق بھی رکھتے ہیں، بجٹ آ رہی ہے، بجٹ کو اوورآل کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بجٹ والی بات جو ہے عام آدمی، جتنے ہم لوگ اس کمرے میں لوگ ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ عام زبان زد عام ہے کہ جو بھی بجٹ آتا ہے وہ IMF جو ہے اس کی ڈکٹیشن پر آتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے پیش نظر یہ بات رہتی ہے کہ آنے والا بجٹ اور آنے والا قرضہ جو ہے اس پر بھی ان کی نظر ہوتی ہے کہ ہم اس قسم کی کوئی چیز نہ کریں جس سے IMF ناراض ہو جائے اور اگلی طرف جو ہے ہمارا جو ہے دھڑم تختہ ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ IMF تو چاہے گی، جو ان کا چاہنا ہے وہ تو ٹیکس لگانا شروع کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے، جس کے ہم اتحادی بھی ہیں،
یہ جو ہے ان کا چاہیے یہ تھا کہ یہ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو بڑھاتے، جو ٹیکس دہندہ ہو سکتے ہیں، جو ٹیکس کے قابل ہیں، ان کو جو ہے ان سے ٹیکس کی وصولی کے لیے کچھ کوشش کاوش کرتے. لیکن انہوں نے یہ جو پیٹرولیم پہ لیوی لگا کے ایک ہنڈا والا آدھا لیٹر 1 لیٹر لینے والے پہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت زبردست ٹیکس لگا کے زبردست جو ہے انہوں نے فنڈز اکٹھے کر لیے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی تو ایفرٹس، جو ہم تو غریب عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں تو عوام کی فکر ہوتی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ عام آدمی کی نان نفقہ جو روزی روٹی ہے اس کی آپ فکر کریں، جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کی، پینشنر کی جو ہیں پینشنز جو اب کریں. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں EOBI کی پینشن 11,000 روپے میں آپ مجھے بتائیں کہ کون سا 30 دن پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو آپ مجھے بتائیں 300 روپے میں کون سا ایک فیملی جو ہے وہ دن جو ہے اس کو جو ہے وہ گزار سکتی ہے، کر سکتی ہے. تو ہمیں اپنے عوام جو ہے ان کی طرف دیکھنا ہوگا، ہمیں SSCs جو ہیں ان کو بڑھانا ہوگا، اپنے خرچ اخراجات جو ہیں وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو کم کرنے ہوں گے. اور سلسلہ یہ رہ گیا کہ اب دیکھیں بجٹ جو ہے وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ تو ابھی دوروں پہ ہیں، اور اگر انہوں نے بجٹ بنایا ہے تو وہ اور نظریے سے دیکھیں گے وہ، کیونکہ وہ تو وہی بات کریں گے جو IMF کہے گی. اور اگر جیسے شنید ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ PMLN کے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے اگر ترتیب دیا ہے تو ان کے پیش نظر جو ہے ان کی عوامی PMLN کی عوامی مقبولیت وہ بھی ذہن میں ہوگی، کیونکہ آئندہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کا دار و مدار بھی اسی چیز کے اوپر ہوگا. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی پہلے سے کہہ دینا کیا ہوگا. کل کے بعد جو ہیں میٹنگز شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ جو PSDPs ہیں، جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں، اس میں بہت بے تحاشا جو ہے فنڈز مختص کر دیتے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ جو عوام کی بیسک ضروریات ہیں، تعلیم ہماری ضرورت ہے، صحت جو ہے ہماری ضرورت ہے، جس کے اوپر جو ہے میری سندھ گورنمنٹ بیسک چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ہم توجہ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں جن کو ہم نے جو ہماری سپورٹ سے کھڑے ہیں، ان کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا جہاں پہ ووٹ بینک اور اگلی دفعہ جہاں پہ ان کا حلقہ بہتر ہو سکے وہاں پہ سب کچھ جو ہے لٹا دیتے ہیں. چاہے جائے کہ ہماری M6 M9 ML1 اس کی طرف کوئی کسی قسم کی کوئی توجہ جو ہے وہ نہیں ہے، K4 کی طرف توجہ نہیں ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ چونکہ پاکستان جو ہے صوبے جو ہیں ان کی وجہ سے ہے اور ایک فیڈریشن ہے، تمام صوبے جو ہیں ان کے ساتھ مساوی سلوک کرنا چاہیے. اور جو ہم NFC کے اوپر ہم زور دیتے ہیں، میرے CM صاحب جو ہیں بار بار ان کو کہتے ہیں کہ اس کا ایوارڈ جو ہے 9-10 کے بعد جو ہے کوئی ایوارڈ نہیں آیا، اس کے اوپر بات کریں، اس کے اوپر مل بیٹھیں. سر، آپ وفاقی حکومت 2-3 مرتبہ یہ کہہ چکی کہ ہم سکھر سے کراچی تک موٹر وے بنائیں گے. آپ نے بھی ایوان میں آواز اٹھایا اور یقین دہانی بھی کرائی. کیا اس پہ عمل درآمد شروع ہوا ہے یا نہیں؟ اس دفعہ چونکہ ہم نے ان کو یہ ہے کہ ہمارے پاس پلاننگ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، جس کو جو میری چھوٹی بہن جو ہیں وہ اس کو دیکھتی ہیں، اور وہاں پہ ہم نے جو ہے یہ کہا کہ اگر آپ لاہور بہاولپور جو ہے نارووال والا جو ہے موٹر وے وہ بنا رہے ہیں تو کسی اور کو جو ہے آپ فنڈنگ جو ہے وہ نہ کریں، اور سب سے پہلے جو ہے M6 جو ہے M4 جو ہے اس کے اوپر توجہ دیں. تو چونکہ ہم نے تو پارلیمان ہر جگہ پہ جو ہے آواز اٹھانی شروع کی ہے، میرے چیف منسٹر صاحب نے، میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے یہ کیا. آپ دیکھ لیں نا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کی ہے کہ باقی موٹر وے بھی آپ لوگ ڈیلی ٹریول کرتے ہیں کہ موٹر وے کا ایک اسٹیٹس ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے. ہمارا NHA کا جو نیشنل ہائی وے تھا کراچی حیدرآباد، اس کو انہوں نے کہا جی موٹر وے ہے. نہ وہاں پہ کوئی فینسنگ ہے، نہ وہاں پہ کوئی انٹرچینج ہے، نہ اس قسم کی جو ہے وہاں پہ کوئی مطلب صورت حال ہے.
تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ تفریق تو بالکل یقینی طور پہ ہے، اس تفریق کو ختم ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میری پارٹی کے حوالے سے، پارٹی تو آپ کو پتہ ہے نہیں چاہتی کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آئین پاکستان میں جو طریقہ کار دیا گیا ہے اس کے تحت ملک میں جمہوریت جو ہے وہ پھلنی پھولنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ کمزور جمہوریت جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کے سامنے بہت بڑی طاقت ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن ہر بجٹ کے اندر ہم پی ایس ڈی پیز کے اوپر جو ہے کرتے ہیں، لیکن اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو حکومت گر جاتی ہے، حکومت گرتی ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ میں ان کو یہ کام شروع کرنے پڑیں گے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو میری پارٹی جو ہے ہو سکتا ہے اس کا لاہ عمل کوئی بامر مجبوری، کیونکہ ہم آپ لوگوں کو بھی جواب دہ ہیں کہ ہم نے جمہوریت اور حکومت تو قائم دائم رکھنی ہے، لیکن ہم نے اپنا حق جو ہے وہ بھی مانگنا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی گلی سڑکیں جو ہیں ان کو آباد کرتے جائیں اور ہمارا شیئر بھی نہ ہمیں دیں، اور اگر دیں بھی تو ہمیں ترسا کے دیں اور بر وقت نہ دیں۔ تو اس کے لیے ہم اپنی ایفرٹس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ नाज़रीन हिते वठूं था हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ ॿीहर जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो ॿुधी रहिया आहियो, ऐं असां जेको आहे सेनेटर सादत एवान सां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं, ऐं वधीक इन सां ॻाल्हि ॿोल जारी रखूं था। सर ख्वाजा आसिफ साहब ने कल ट्वीट किए वापडा के हवाले से कि ट्रांसफार्मर लगाया और जो ना 80,000 रुपये लिए गए। क्या कोई वफाकी हुकूमत के ऐसे स्कैंडल ज़ाहिर हो रहे हैं कि करप्शन के? بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ کا وزیر دفاع اپنے وزیر کے بارے میں ٹویٹ کر کے یہ کہے تو اس کا مطلب آپ ذی شعور آدمی ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ اور خاص کر میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو بجلی کا شعبہ ہے اس کی وزارت کے لیے تو پاکستان میں ایک آدمی جو ہے وہ خوش نہیں ہے، نہ ان کی پالیسیاں اس قسم کی ہیں، نہ ان کے ترقیاتی کام اس قسم کے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ گاہے بگاہے ان کی جو پالیسی بدلی ہوتی رہتی ہے۔ اب سولر کے لیے آپ بتائیں کہ انہوں نے خود کیا کہا، سولر بانٹے اور اس کے بعد آپ اس کو کہاں لے کر چلے گئے۔ تو خواجہ آصف صاحب نے جو کچھ کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیدہ دلیری سے انہوں نے اپنے نظام کو، اپنے سیٹ اپ کو چیلنج کیا ہے، کہ عام فہم آدمی بھی سمجھ رہا ہے کہ اگر خواجہ آصف جو ہے وہ بھی 80,000 روپے دیے بغیر، اس کا بھی جو ہے سمجھتے ہیں ٹرانسفارمر اگر ریپیئر نہیں ہوتا ہے تو نیا لگانا تو دور کی بات ہے۔ تو حکومت کی بہت بڑی اہم منسٹری ہے، تو آپ اس پہ بجائے جو ہے میں نے کہا ہم اتحادی ہیں، مجھ سے آپ لب کشائی کروانے کے علاوہ یہ آپ کے لیے خواجہ کا جو ٹویٹ ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھیں، دن میں 3 دفعہ اس کو ریسائٹ کریں تو آپ کو یقین آ جائے گا، سمجھ آ جائے گی کہ حکومت کہاں کھڑی ہے اور ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ سر پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں شامل نہ ہو کر غلطی کی یا دانشمندانہ فیصلہ ہے مستقبل کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی ایک وہ پارٹی ہے کہ جس کی سی بہت مضبوط ہے۔ ہمارے جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ مشاورت سے ہوتے ہیں اور بہتر ملک اور قوم اور جمہوریت کے میں سمجھتا ہوں مفاد میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے چل کے یہ فیصلہ کیا ہے، چونکہ ہم نے پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ ہم شامل ہوئے اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی توجہ کہاں پر ہے اور کس طرف جو ہے ان کا ٹلٹ کہاں پہ ہے، کیونکہ ان کی ایک صوبے کے اندر ان کی گورنمنٹ بھی ہے اور اس طرف آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ عنایتیں کچھ ذرا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ بجائے ہم 1 2 4 5 منسٹریز لے کر جو ہے وہ لے کر ہم کیا کنٹریبیوٹ ہم کیا کر پائیں گے، تو میرے خیال میں ہم نے اس میں اپنی حیثیت سمجھی ہے اور حکومت میں بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ بجٹ آ جائے
اور ہمارا دانشمندانہ فیصلہ تھا، اور اسی کی وجہ سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے حالات تبھی بدلیں گے جب بھٹو کا نواسا، بی بی کا بیٹا، آصف علی زرداری کا بیٹا، میرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ایز اے پرائم منسٹر ٹیک اوور کرے گا۔ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ برے حالات میں جب انہوں نے وزیر خارجہ کے طور پر وزیر نہیں تھے، لیکن پاکستان کی نمائندگی کرنے کے بعد جو ہے مئی 25 کے بعد ان کو حکومت نے بھی یہ سمجھا کہ اس سے زیادہ اہل آدمی کوئی نہیں، اور ان کو باہر دوروں پہ بھیجا، اور بلاول صاحب نے جس طریقے سے پاکستان کی نمائندگی کی دنیا نے تسلیم کیا، اور اس کے علاوہ ان کی جو دانست ہے، ان کی جو شخصیت ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات اس خاندان کی جو جرأت ہے۔ آپ یاد کریں کہ جو ہے انڈیا میں اس کی زمین پر بیٹھ کر بلاول بھٹو کی جو للکار تھی، میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے میرا فخر اور میرا جو وقار ہے نا، اس کو انہوں نے، پاکستان کے وقار کو انہوں نے بلند کیا ہے، اور ملک اور قوم کو یہ جاننا سمجھنا چاہیے کہ اس وقت پولیٹیشن میں اگر کوئی بہتر بندہ انشاءاللہ تعالی شخصیت ہوگی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے، اور میری وش یہ ہے، میں نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھتا ہوں، اور جب وہ لیڈ کریں گے تو جس طریقے سے ان کے نانا نے مسلم امہ کو اکٹھا کیا، آج جس بات پہ ہم فخر کرتے ہیں اس کو وہ آگے بڑھائیں گے۔ ان کی ماں نے جو دنیا کی پہلی خاتون پرائم منسٹرز تھیں۔ نہیں، جمہوریت کا حسن ہے کہ ہر حکومت یا ہر صدر کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت مدت پوری کرے گی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ مجھ سے یوں پوچھیں، میں یہ کہتا ہوں جمہوریت چلتی رہے گی۔ جمہوریت کے اندر کوئی جو ہے ایک شخصیت پہ ٹھپا نہیں ہوتا کہ فلاں جو ہے وہ ملک کو چلا رہا ہوگا تو ملک چلے گا۔ بات یہ ہے کہ جو ہے عہدے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے تو آپ کو یہ کہا کہ مے بی کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ حکومت ناکام ہوتی ہے تو یقیناً حکومت ہم سے مطالبہ، ہم سے ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ بہتر پرفارم کرنے والے ہیں، تو آپ بلاول صاحب کو بولیں کہ آئیں اور یہ آ کر سنبھالیں۔ تو یہ آپ نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو کہا ڈیموکریسی کے اندر تو جو چیزیں چلتی ہیں، کس کو پتہ تھا جو کہ 2035 تک کے پلان بنا کے بیٹھا ہوا تھا، جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو گورنمنٹ جو ہے اس کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ کہ یہ سیٹ اپ جو ہے، یہ ٹینیور جو ہے، پارلیمنٹ آپ نے 5 سال پورے کرتی ہے، اور آصف صاحب نے ہمیشہ پورے کروائے ہیں، اور انہوں نے تو اپنے اختیارات جو تھے وہ بھی پارلیمنٹ کو دیے ہیں۔ وہ تو پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے والے آدمی ہیں، اور آپ تسلی تشفی رکھیں انشاءاللہ تعالی یہ ملک جو ہے صحیح ڈگر پہ چلے گا، صحیح ہاتھ میں ہے۔ ہمارا سپریم کمانڈر جو ہے وہ بہت مضبوط، اور اس کی دانست میں پوری دنیا اس کی نظر میں ہوتی ہے، اور بہتری کی آپ توقع رکھیں۔ سادہ صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں زرداری صاحب نے بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو بھی دی اور صوبوں کو بھی مضبوط کیا، مگر کہا جا رہا ہے کہ 28 ترمیم کے بعد پھر جو صوبوں کو اختیارات وزارتیں دی گئی ہیں واپس لی جائیں گی، کیا کہیں گے؟ افواہیں یا غلط پروپیگنڈا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ گزارش یہ کروں کہ اس کو افواہ اور پروپیگنڈا دونوں کو اکٹھا کر لیں۔ 18ویں جو ترمیم ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے، وہ ہمارے لیے، دیکھیں 2 چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو نذیر صاحب بڑے جو ہے نا، یوں سمجھیں کہ یونینیمسلی سب لوگوں نے متفقہ طور پہ ایک آئین پاکستان، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا اعزاز، یہ 18ویں آئینی ترمیم وہ بھی متفقہ طور پہ ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ 2/3 والا یہ سلسلہ نہیں تھا، یہ تو متفقہ والا سلسلہ تھا، اور اس میں ہم نے صوبوں کو با اختیار کیا ہے، ان کو با اختیار بنایا ہے۔ تو میں نے تو آپ کو کہا نو وے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستانی جو ہیں اس کو کہیں آگے پیچھے کریں گے، کیونکہ وہ آپ کو میجورٹی
یا وہ لوگ جنہوں نے کل جو ہے دیکھیں آئینی ترامیم فوراً نہیں ہوتی ہیں، جنہوں نے کل 18ویں ترمیم کی ہے تو وہ کس طریقے سے کہاں پر وہ راضی ہوں گے کہ اس کو آپ انڈو کریں گے، وہ انڈو نہیں ہو سکتی۔ مزید بہتری کی گنجائش ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بھی ہے کہ جو آئینی کتاب ہے وہ کوئی اعلامی کتاب نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ترامیم ہوتی رہتی ہیں، لیکن جہاں تک پاکستان کی وحدت ہے، صوبوں کا یکجا ہونا ہے، پاکستان کا انشاءاللہ قائم دائم رہنا ہے، اس کے اوپر کبھی کوئی نہ سمجھوتا ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ پی ٹی آئی کا مستقبل کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہتر تھا یہ پی ٹی آئی والوں سے آپ یہ پوچھتے، آپ بھی سیاستدان ہیں، پارلیمنٹ میں بہتر بیٹھتے تو ہیں۔ یہ ہے، دیکھیں میں پی ٹی آئی کے لیے بات یہ ہے کہ گو کہ ان کی جو قیادت ہے وہ وکلاء کے ہاتھوں میں، بیرسٹرز کے ہاتھوں میں ہے، لیکن فی الحال تو وہ اپنے لیڈر کو جو ہے عدالتوں سے ریلیف دلوانے میں ناکام رہے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ ان کا وہ والی کوشش کہ وہ عدالتوں میں اگر وہ ناکام رہے تو وہ جو ہمارے دونوں دوست ہیں بڑے باوقار لوگ ہیں، لیکن سیاست میں ان کا شاید وہ ایکسپیرینس، اب انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو جو ٹاسک دیا، علامہ ناصر عباس صاحب کو جو انہوں نے ٹاسک دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں جو ہیں جہاں دیدہ پولیٹیشین ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان دنیا جس نازک موڑ پہ کھڑی ہے، یہ یہاں پہ جو ہے وہ والا سلسلہ نہیں ہے کہ اسٹرگل کی جائے اور جو ہے پاکستان کو ری اسٹیبلائز کیا جائے، اور دوسرا اس کے علاوہ وقت کے ساتھ ساتھ عام عوام یہ سمجھ چکی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے جو ہے بھٹو صاحب نے عوام کو شعور دیا، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم پی ٹی آئی نے میرے خیال میں، چونکہ میں ان کا سامنے ایک مطلب سیاسی پارٹی کا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک مطلب 3 سال 7 مہینہ 22 دن کا دور ملا، تو ان کو جو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، ان کو جو پاکستان کو جو کچھ دینا چاہیے تھا وہ پاکستان کو وہ نہیں دے پائے، اور دن بدن جو جہاں کہیں الیکشن ہوئے یا صورتحال ہوئی تو پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہر بندے کو معلوم ہے، وہ دن بدن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے سے مطلب ڈاؤن ہوتی گئی ہے۔ سیکورٹی کے صورتحال پہ بات کریں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے کے پی کے میں بھی دہشت گردی ایک مرتبہ پھر جو نا ہو رہی ہے، بلوچستان کے بھی حالات آپ کے سامنے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اور سخت اقدام اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت، پہلی بات تو یہ دونوں صوبوں کی آپ نے بات کی، ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول کرنے کے لیے، یا ہماری جو ایجنسیز ہیں، ہماری جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ہماری جو ہے فورسز ہیں، وہ شب و روز بلا تفریق عوام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے۔ باقی جہاں تک کے پی کا سلسلہ ہے تو کے پی میں تو اقتدار کی کشمکش جو ہے وہ بدستور وہ قائم ہے، اور جو لا اینڈ آرڈر کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے۔ تھوڑا سا ہمیں امید نظر آئی تھی کہ سی ایم جو ہے ہمارے گورنر کے ساتھ بیٹھے تو ہمیں یہ نظر آیا کہ یہ اس طرف توجہ دیں گے، لیکن وہ میرے خیال میں بات آگے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جہاں تک آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، وہاں کا جو چیف منسٹر ہے بڑی میں سمجھتا ہوں دیدہ دلیری کے ساتھ اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ بلوچ قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے جو ہے شب و روز محنت کر رہا ہے، اور میرٹ کے اوپر بلوچستان میں جو ہے سارے کام ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ کہاں کی بات ہے کہ وہاں پہ جو ناکام امیدوار تھے نوکریوں میں، وہ کہتے ہیں یا دی میرٹ کے اوپر ہے۔ تو جب بات یہ بلوچستان کے نوجوانوں کی جو مایوسیاں کہتے تھے وہ بھی کامیابیوں میں بدلتی جا رہی ہیں، تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ بلوچستان کی گورنمنٹ نے مطلب بہت بہتر کام کیا ہے، اور اللہ خیر رکھے، انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ حالات بدل جائیں گے۔ خطے کی حالت جو ہے وہ جو ہے خدا کرے بہتر ہو،
آپ یوں سمجھ لیں کہ ہماری ایجنسی ایک اندر جو ہے آپ کا لا اینڈ آرڈر کو سنبھال رہی ہیں، برابر میں آپ دیکھ لیں وہ لوگ جن کو آڑے وقت میں، مشکل وقت میں ہم نے پاکستان میں ان کو ہم نے پناہ دی، ان کو گھر میں رکھا، مطلب سال ہا سال ان کی خدمت کی، اور وہ جو ہے ہمارے دشمن کے ہاتھوں چڑھ کے کھلونا بنے ہوئی ہیں، تو ہم اس کے ساتھ بھی نمبر آزما ہیں۔ ہے ایٹ دی سیم ٹائم ملک کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی تکلیف ہو، خواہ وہ سیلاب کی ہو، الیکشن کی ہو، لا اینڈ آرڈر کی ہو، تو میں نے کہا کہ میری جو فورسز ہیں وہ جو ہے ہر وقت اپنے ملک کے لیے جو ہے لگی ہوئی ہیں، اور اس وقت کی جو پوزیشن اور جو صورت حال ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوریت کو فورسز اور عام لوگ مضبوط کریں گے تو پاکستان کی کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اور آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ دیکھ لیں کہ اب سندھ کے حوالے سے دیکھیں تو ایک وقت ایسا تھا کہ سندھ میں 2011، 12، 13 اس میں ڈیلی کے 15-16 ایک شہر میں مرڈر ہو جاتے تھے، اور اسی وجہ سے چودھری افتخار صاحب نے جس کو کہتے ہیں نا کراچی بدامنی کیس، تو کراچی انہوں نے جا کے سپریم کورٹ میں چودھری افتخار صاحب نے جسٹس امیرانی مسلم صاحب اور عارف خلجی صاحب کے ساتھ جا کر عدالت لگائی، اور ڈی جی رینجر صاحب کو بلایا، باقی لوگوں کو بلایا، اس کے اوپر سوچ بچار کی کہ یہ کون اس کے پیچھے ہیں اور کیا ہے۔ ان چیزوں کو ایجنسیز جو ہیں ان کے ساتھ مل کر اس پر قابو پایا گیا۔ آج الحمدللہ وہاں پر آپ دیکھ لیں اور ڈیلی آپ اپنے میڈیا پر نظر رکھیں تو پہلے کی نسبت بہت زیادہ امن ہے۔ جہاں تک رہ گئے اپنے بلوچستان کی بات، تو بلوچستان آپ کو پتہ ہے ایک سونے کی کان ہے، وہاں پہ ہر بندہ جو ہے اس کی نظریں ہیں، اور ہر بندہ جو ہے اس کے اوپر ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کب سے کوششوں میں ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان دن بدن آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ وہاں پہ جو ہے کان کنی ہو رہی ہے، اور باہر کے انویسٹرز وہاں پہ آ چکے ہیں، وہاں کے جو باسی ہیں، رہائشی ہیں، ان کے لیے روزگار، ان کا جو ہے اس پروڈکشن میں حصہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ وہاں پہ جب خوشحالی ہوگی تو مزید انشاءاللہ تعالی امن ہوگا۔ سر بڑی مہربانی سینیٹر سعادت ایوان صاحب۔ ناظرین تواں سینیٹر سیاستدان قانوندان سعادت ایوان جی ॻाल्हि ॿोल ॿुधी संदन इहो चवणु हो त उमेदुनि ते दुनिया क़ाइमु आहे ऐं अवाम खे जेको आहे सो इहो जेको आहे सो उमेदु करणु घुरिजे त जेकी बजट जुमे ते पेश कई वेंदी उन में अवाम खे रिलीफ मिलण जो इम्कानु आहे। ऐं ॿियो जेको सआदत एवान जो इहो चवणु हो त पाकिस्तान जहिड़े तरीक़े सां सालसी जो किरदारु अदा करे रहियो आहे, उन मां इहा उमेदु आहे त जल्द खां जल्द अमेरिका ऐं ईरान जे विच में जेकी छिकताण आहे उहा हमेशह लाइ ख़तमु थी वेंदी। पंहिंजे मेज़बान नज़ीर चाण खे ईंदड़ प्रोग्राम ते इजाज़त ॾींदा। अल्लाह वाहे।